अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आप सभी हजरात को खुश आमदीद। और पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अपने वक्त से हटकर ये स्ट्रीम हो रही है, और अगर इस वक्त ना हो तो फिर इस हफ्ते का भी नागा हो जाता और फिर आप में से कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता। तो हमने सोचा कि बेवक्त ही सही, लेकिन दिन तो वही है, और जो लोग अपने वक्त के ऊपर देखने के आदी हैं तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम दो तीन बातों से अपनी स्ट्रीम शुरू करते हैं। बैक स्टेज पर मेरे साथ एक नॉलेज इस्लाम है, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज हैं और अली रजा खुर्रम साहब हैं। मैं इन तीनों हजरात को अभी ले रहा हूँ स्टेज पर। मुझे चंद मिनट चाहिए, शुरू में मुझे दो तीन बातें आप हजरात के सामने रखनी है। साथ में आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कर लें और उसका लिंक शेयर करें अपने ग्रुप्स में। आप हजरात का यही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अहम है ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचे। इस वक्त आज की स्ट्रीम में शुरू में तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिला मुजफ्फरनगर में होने वाले एक बच्चे के साथ जो अंदोहनाक वाकया हुआ है उससे मुताल्लिक है। जिला मुजफ्फरनगर हमारे पड़ोस में है, हमसे चंद किलोमीटर दूर है, यानी जो मेरा आबाई वतन है वहां से। और जब वो वीडियो मैंने देखी, परसों से वो सर्कुलेट हो रही है, जब वो वीडियो मैंने देखी तो ये हकीकत है कि उसको देखा नहीं गया। वो इतना ज्यादा अफसोसनाक वाकया है और मैं ये सोचने लगा कि इस बच्चे के जहन पर और उसकी नशो नुमा पर कितना असर पड़ेगा। ये बच्चा ये वाकया कभी भूल नहीं पाएगा कि उसकी टीचर ने उसके क्लासमेट से उसकी पिटाई करवाई, और इसलिए करवाई कि वो मुसलमान था, यानी उसकी गलती ये थी कि वो मुसलमान था। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और किसी भी सोसाइटी की इमेज को मुकम्मल तबाह और ख़त्म करने के लिए ये वाकया काफ़ी है और होना चाहिए। चूंकि इस वक्त दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा आलम, और कोई भी वाकया दुनिया के किसी कोने में होता है तो इंटरनेट के जरिए दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस वाकये की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया ने की है, अरब मीडिया ने की है, यूरोपियन मीडिया ने की है, और इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहरहाल ये वाकया छाया ही रहा। एक अच्छी बात मैं यहाँ ये बताता चलूं कि एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने इस वाकये की मजम्मत की है सोशल मीडिया पर। इसका एतराफ किया जाना बहुत जरूरी है। उनमें कुछ नोटेबल लोग भी हैं, बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं और आम लोग भी हैं। यानी ये इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया कि वो मुसलमान बच्चा है, बल्कि इस चीज को सामने लाया गया कि भाई वो एक बच्चा है और एक बच्चे के ऊपर ये जुल्म हुआ है। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है वो अफसोसनाक है, और वो ये है कि कल सोशल मीडिया पर, खुसूसन ट्विटर पर, उस टीचर का, जिसका मैं नाम भी लेना दरअसल गलत समझता हूं, वो इस लायक नहीं है कि उसका नाम लिया जाए, उसका नाम ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर और लोग ट्वीट कर रहे थे कि हम उस टीचर को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज भी एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा तबका मौजूद है कि जिनको सिर्फ मुसलमानों से चिढ़ है। अब वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसका कोई कसूर हो या कसूर ना हो, उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो मुसलमान है। और चूंकि एक हिंदू ने हिंदू बच्चों के जरिए एक मुसलमान बच्चे के ऊपर तशद्दुद कराया है, तो ये चीज काफी है उन लोगों के लिए उस टीचर की हिमायत करने के लिए। तो ये चीज एक बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। यानी हकीकत ये कि पूरी इंसानियत को, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको सेम पेज पर आना था और इस वाकये की मजम्मत करनी थी। होता क्या है कि जब इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और उन पर लगाम नहीं कसी जाती और वो नफरत का माहौल पूरे मुल्क में फैला देते हैं, तो वो आवाजें कि जो उस वाकये की मजम्मत में उठी हैं वो आवाजें फिर साइड में रह जाती हैं
اور وہ آوازیں جو اس نفرت کی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہیں وہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور لوگ انہی کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو ان ہندو بھائیوں نے، ان غیر مسلموں نے جنہوں نے مذمت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت خوشائند قدم ہے، ایک ویلکمنگ اسٹیپ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اس واقعے کی حمایت کر رہی تھی. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس تعلق سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کی رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کا جو باپ ہے، بچے کا جو باپ ہے، شاید 7-8 سال کا بچہ ہے، وہ اس کے باپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ FIR نہ کرائے، اس لیے وہ صلح کرنے کے موڈ میں ہے. یہاں پر ایک چیز میں رک کر کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یعنی مسلمان بحیثیت مسلم کمیونٹی ایجوکیشن کی فیلڈ میں بالکل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی ہم مکمل طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہیں یا تو گورنمنٹ کے ریسورسز کے اوپر، اور سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز کس طرح کے ہیں، وہاں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کسی کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور یہ پھر پرائیویٹ اسکولز پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور پرائیویٹ اسکولز میں یا تو پھر وہ اسکولز دوسری برادریوں اور کمیونٹیز کے ہیں، کرسچنز کے ہیں، اور کرسچن مشنری اسکولز میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو ان کو جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اسلام مخالف ہیں. وہ اکثر کٹر ہندو اسکولوں میں جاتے ہیں تو جو چیزیں ان سے کرائی جاتی ہیں وہ اسلام مخالف ہیں. تو یہ واقعہ تنہا اس بات کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ مسلم قوم بیدار ہو اور تعلیم کے میدان میں انویسٹ کرے، اسکول کھولے جگہ جگہ، اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر توجہ دے، اس کو سالڈ بنائے. جب تک آپ کی جو فاؤنڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، تو آگے بچہ ترقی کیسے کرے گا؟ اس کا ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فاؤنڈیشنل ایجوکیشن وہ بہت پختہ ہو، مضبوط ہو، اور آپ کے کنٹرول میں ہو، ماحول آپ کا ہو. آپ اگر اسلامک اسکول نہیں قائم کر سکتے تو کم سے کم مسلم اسکول تو قائم کر سکتے ہیں. اور مسلم اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں غیر مسلم نہ پڑھیں، بلکہ مسلم اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینجمنٹ مسلم ہو، اس کے اکثر ٹیچرز مسلم ہو، وہاں ایک طرح کا مسلم ماحول ہو کہ ایک بچہ وہاں جائے تو وہ سیف محسوس کرے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کب میرے کلاس میٹس میرے اوپر حملہ کر دیں. تو یہ واقعہ بہت اہم ہے اور اس تعلق سے امت کو سوچنا ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ اسکول کھولیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور تعلیم پر انویسٹ کریں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. اور دوسرا جو جی میرے ایک صاحب کامنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ٹائم بدل جاتا ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اگر اسٹریم کرنی ہے تو پھر آگے پیچھے ٹائم کو شفٹ کرنا پڑے گا. میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس وقت پہ جو ہمارا اوریجنل ٹائم ہے نہ کر پاتا. تو بہرحال آپ لوگوں کو زحمت ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے بھائی، اور وہ اس طریقے سے ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا اور پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں. وہ ویڈیو میں اپنے فون سے دکھاؤں گا آپ کو، کہیں اسٹرائک نہ آ جائے. تو یہ دیکھیے. دیش کے پردھان منتری مانیہ شری نریندر مودی جی کو بہت بہت دھنیہ واد میں دیتا ہوں کہ انہوں نے جس پرکار سے چندریان 3 جو چاند پر اترا ہے اس استھان کا نام شیو شکتی پوائنٹ رکھا ہے اور اس کی گھوشنا کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے کی کوئی اور وچار دھارا کے لوگ، اس کے اور دیشوں کے لوگ وہاں پہ جا کر کے وہاں کا گجوا ہند نہ بنا، اس لیے چاند کو ہندو راشٹر کے روپ میں گھوشت کیا جائے سنسد سے پرستاو پاس کر کے، اور وہاں کی راجدھانی شیو شکتی پوائنٹ کو بنایا جائے. کیونکہ اس کے پہلے کہ کوئی دوسرا جا کر کے وہاں پہ جہاد کرے، وہاں پہ جا کر کے وہ اسلامک اور انیک وچار دھارا کو، کٹر پنتھی کو پھیلائے، آتنکواد کو پھیلائے، اس کے پہلے چاند کو ایک ہندو راشٹر کے، ہندو سناتن راشٹر کے روپ میں گھوشت کیا جائے اور اس کی راجدھانی شیو شکتی پوائنٹ ہی ہو. کیونکہ چاند بھگوان شیو کے مستک پہ براجمان ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہندو سناتنیوں کا چندا ماما سے پرانا سمبند ہے. انیک پرکار کی چاند کا ہمارے یہاں شاستروں میں ذکر ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چاند کی شدھتا اور پوترتا بنی رہے
और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम राम। तो भाई चंदा मामा के ताल्लुक से ये जो हिंदू सेना ने प्रपोजल दिया है, मैं दिल से सपोर्ट करता हूं। हिंदू राष्ट्र अगर कहीं बनना चाहिए तो वो चांद पे बनना चाहिए और हम वहां गजवा के लिए नहीं जाएंगे। आप वहां हिंदुओं को शिफ्ट करें। और इस ताल्लुक से अगर कोई, ये तो 75 मिलियन में तो खाली रोबोट पहुंचा है ना, वहां $75 मिलियन में खाली रोबोट पहुंचा है। तो भाई अगर थोड़े से पैसे ज्यादा चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रपोजल बहुत दमदार है कि वो शिव शक्ति पॉइंट कैपिटल होगी, वहीं पर मोदी जी विराजमान होंगे, हिंदू राष्ट्र चलाएं और पब्लिक को लेके जाएं वहां कोई गजवाए चांद नहीं होने वाला, चूंकि आपके मामा जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हम तो आपके मामा जी को देख के अपना रोजा शुरू करते हैं, ईद मनाते हैं। तो ये जबरदस्त वीडियो थी। मैं बड़ा महसूस हुआ इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई कैसे कैसे लोग दुनिया के अंदर हैं। इस आदमी को डर इस बात का लग रहा है कि हम पहले अगर उसको हम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देंगे तो वहां फिर लोग जिहाद नहीं करेंगे। अरे भाई जिहाद करने के लिए भी तो लोग बंदा होना चाहिए ना। वहां बंदा है कहाँ? वहां ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं है और वहां बंदे पहुंचेंगे जिहाद के लिए। अजीब व गरीब मखलूक है। और बहरहाल 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक उंगली सबसे छोटी भी होती है। तो ये उसी उंगली वाले, यानी जो सबसे छोटी उंगली है, उसका काम तो बहरहाल है, लेकिन ये कि वो इतनी मजबूत नहीं है कि जैसा कि हाथ की दूसरी उंगलियां। तो ऐसे ही सारे इंसान भी बराबर नहीं होते। किसी की अकल ज्यादा होती है, किसी की अकल कम होती है। कुछ लोगों की अकल घुटने में होती है तो किसी की टखने में होती है। ये उन लोगों में से है कि जिनकी अकल टखने में है। ये आज का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट भी बड़ा अहम है। अच्छा, उसके लिए मैं चाहूंगा मुफ्ती अब्दुल्ला मिनार साहब जरा वो शेयर कर दीजिए। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है और ये वीडियो पर ट्विटर पे भी कुछ लोगों ने शेयर की है। और इसमें एक वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा, अलबत्ता वो बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और वो बात ये है, ये बहुत छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करें ताकि पढ़ने में आ जाए। हाँ जी जी जी, ये बस इतना ही रखिएगा। एक्स मुस्लिम मुर्तद साहिल ने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में उसने एक इबारत का हवाला दिया है और ये इबारत दुर्र मुख्तार की है। अद्दुर्रुल मुख्तार एक किताब है जो इफ्ता के डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फिक्र की जो किताबें होती हैं वो इंसानों की लिखी हुई हैं, वो फरिश्तों की लिखी हुई नहीं है, कुरान की नाजिल, अल्लाह की नाजिल करदा नहीं है। इंसानों की लिखी हुई किताबों में कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं और जो चीजें गलत होती हैं उनकी निशानदही की जाती है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इस ताल्लुक से इसकी भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि सामने वाला लोगों को धोखा दे। और उस शख्स ने यह किया कि ये इबारत उठाई, ये टेक्स्ट उठाया, और ये टेक्स्ट दरअसल इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अगर किसी जगह कुछ लोग जमा हो और आपस में उनमें इख्तिलाफ हो जाए कि भाई इमामत कौन करेगा, आगे कौन बढ़ेगा इमामत के लिए, तो अब उसका क्या स्टैंडर्ड और क्या मेयार होना चाहिए। तो वो पीछे से चला आ रहा है कि भाई अगर सब लोग न्यू मुस्लिम है तो सबसे कदीम जो इसने इस्लाम कबूल किया वो करेगा इमामत। फिर उसके बाद ये भी कि भाई जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला हो, जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो। आगे चलकर थोड़ा सा इसको नीचे करें, अगले सफे पर ले आए। आगे चलकर उसमें कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं, मसलन ये लिखा है कि फिर वो कि जिसका सर सबसे बड़ा हो, सुम्मल अकबरु रासन वल असगरु अज़वन, और जिसका उज़्व छोटा हो। अच्छा, ये इबारत ऊपर टेक्स्ट में है और इससे जो गलतफहमी फैलाई गई वो ये कि जिसका ज़कर छोटा हो वो दरअसल इमामत का ज्यादा हकदार है। अब ये जो किताब है अद्दुर्रुल मुख्तार, ये अकेले नहीं पढ़ाई जाती बल्कि उसके नीचे जो उसका हाशिया है अर्रद्दुल मुख्तार, और इस हाशिये के लिखने वाले हैं इब्न आबिदीन अश-शामी। तो ये दोनों चीजें मिलाकर पढ़ाई जाती हैं और उस ऊपर जो टेक्स्ट है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या उसके जो माना है वो नीचे जो टेक्स्ट है उसके बगैर आप नहीं समझ सकते। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको, हाँ बस नीचे कर दीजिए। जी हाँ,
تو اب دیکھیں یہاں جو عبارت ہے نیچے لائن کے نیچے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الْعَقْلِ بِمَعْنَى یعنی مع مناسبت الاعضاء له والا لو فحش الراس كبرا ولا كبرا والاعضاء صغرا كان دلاله على اختلال ترکیب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله. اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر سر بڑا ہو اور دوسرے اعضاء یعنی ہاتھ پیر وہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اور اسی طریقے سے اپنی انٹلیکچوئل ایبیلٹی میں وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے. یعنی یہ اس سے مراد وہ خاص عضو نہیں ہے بلکہ عام اعضاء ہیں، جسم کا کوئی بھی عضو، یعنی وہ دیکھنے میں ایسا نہ لگتا ہو کہ سر بہت چھوٹا باقی پورا جسم بہت بڑا. اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وفی حاشیت ابی سعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق ان يذكر فضلا عن ان يكتب. حاشیہ ابو سعود میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جگہ ایسی باتیں ذکر کر دی ہیں کہ جن کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے چاہے جائے کہ ان کو لکھا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ جو والاصغر عضوا ہے اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد وہ عضو خاص ہے، اس کے چھوٹے یا بڑا ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے چاہے جائے کہ اس کو لکھا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ در مختار میں یعنی اوپر جو ٹیکسٹ ہے مین پرائمری اس میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس سے مراد عضو سے مراد وہی عضو ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور اس غلط سمجھنے کی ہم اتباع کریں، اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں اور اس کو یہ سمجھیں کہ فتویٰ اسی کے اوپر ہے اور مفتی صاحب یہی پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کی فکری قلاشی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی انٹلیکچوئل بینکرپسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کے اوپر یہ الزام تراشی کریں گے، عبارتوں کو ڈسٹورٹ کریں گے اور اپنے اندھ بھکتوں کو غلط طریقے سے اس عبارت کا معنی سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کہ کنٹرول تو کسی پر نہیں ہے، لیکن آپ یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف، آپ اپنے آپ ہی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن ایک اصولی طور پر میں ایک بات بتا دوں آپ حضرات کے سامنے کہ جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ فقہا کی یہ جو عبارتیں ہوتی ہیں یہ قرآن اور سنت کے اوپر 100% ڈیپینڈ کریں ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں اپنے اجتہاد سے بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اپنے ماحول کے اثر سے ہوتی ہیں. اب یہ جو پوری بات انہوں نے ذکر کی ہے ان میں سے 2-3 باتیں کہ سب سے آگے جانے کا یعنی امامت کرنے کا حقدار کون ہے، تو حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے وہ بعض روایات سے کہ بھئی جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ حقدار ہے. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہ حقدار ہے. بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد جتنے اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت سارے کے سارے فقہا نے اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے ذکر کیے ہیں. کچھ چیزوں کو امت نے قبول کیا اور کچھ چیزوں کو دیوار پر دے کر مارا. یہ امت اتنی بانج اور قلاش نہیں ہوئی ہے کہ کچھ بھی کتاب میں لکھ دیا جائے اس کو قبول کر لے. تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم فقہا کی عبارتوں کو جانچتے ہیں، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو ان کو لیا جائے گا اور قرآن اور سنت کے اگر خلاف ہیں تو ان کو دیوار پر مار دیا جائے گا. لیکن ہم کرسچنز اور ہندوؤں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر کوئی عبارت یا کوئی چیز کوئی ٹیکسٹ ہماری کتابوں کے اندر ایسی آ گئی کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا اس صفحے کو ہم اڑا دیں، بلکہ ہم اس کو باقی رکھتے ہیں. اور یہی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط بات یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں لینا ہے. تو جس کلاسیکل کتاب میں وہ عبارت ہے اسی کتاب میں نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اس غلط سمجھ کا ذکر بھی نہیں کیا جانا چاہیے چاہے جائے کہ اس کو لکھا جائے. تو یہ 3 پوائنٹس تھے اور اب میں انشاءاللہ لنک پبلک کرتا ہوں. اس سے پہلے میرے ساتھ مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں، علی رضا خرم صاحب ہیں اور اسی طریقے سے ایک نالج اسلام صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا. کیا حال چال ہیں آپ حضرات کے؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. جی علی رضا صاحب، آج تو بڑے دن کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، کیا کہنے؟ جی مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، بہت غیر حاضری ہیں اور جو 3 نقطے آپ نے سامنے رکھے تینوں ماشاءاللہ بہت قابل غور ہیں اور تینوں کے اوپر جو آپ کی تجویز ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ قابل کہ جیسا کہ آپ نے دوسرے والے سے زیادہ چاند والا وہ تجویز بڑی مزے کی ہے مفتی صاحب. اور بالکل میں بھی متفق ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام پینلسٹ اور ہمارے تمام مسلمان بھائی
اس بات پہ راضی ہوں گے، لیکن آپ کے اس جواب کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں کے منہ ضرور لٹک گئے ہوں گے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے وہاں پر جا کے ہم اب رہیں گے کیسے؟ پہلی بات یہ کہ وہاں پر پہنچیں گے کیسے؟ آپ کی تجویز بڑی مزے کی. نہیں، بلکہ میں کام یہ کرتا ہوں کہ ہم تحریری طور پر یہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم چاند پہ حملہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات مفتی صاحب، یہ جو تیسرا پوائنٹ آپ نے رکھا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، بعض تفاسیر کو بھی لے کے آ جاتے ہیں، تو اسی کانٹیکس میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی ساتھ شامل ہو جائے کہ کیا مسلمانوں پہ قرآن اور حدیث کے بعد جتنے بھی مفسر ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ تفاسیر کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، تو کیا ہم پہ وہ تمام تفاسیر کو ماننا واجب ہے مسلمانوں پہ؟ بالکل نہیں. دیکھیے، بہت سی تفسیریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس تفسیر کو تو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ تو لیکن یہ بات ہے کہ کچھ تفسیریں ایسی ہیں کہ جو بہت معتبر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی ہر بات کو ہر حال میں قبول کرنا ضروری ہے. اسکالرز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات درست نہیں ہے. مثلا تفسیر ابن کثیر یہ ایک موسٹ آتھینٹک تفسیر ہے مسلمانوں میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد حدیث کے اوپر ہے. حدیث سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ تفسیر کی جائے. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مسلمان یا علماء جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں کوئی بات لکھی ہوئی ہو، وہ اس کو جانچیں پرکھیں اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں، یہ قرآن کی دوسری آیتوں کے خلاف ہے یا دوسری حدیثوں کے خلاف ہے. چونکہ آفٹر آل ایک مفسر انسان ہوتا ہے، وہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اپنی رائے نہیں زیادہ اس میں گھساتا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. کچھ تفسیریں ایسی ہیں کہ جن کو اوپر جو بالکل قابل اعتبار نہیں ہے. ان میں سے تفسیر مقاتل ابن سلیمان 6 جلدوں کے اندر تفسیر ہے، سب جگہ ملتی ہے، چھپتی ہے. وہ اس لیے ہے، اس میں اکثر روایتیں اسرائیلی ہیں، یعنی اہل کتاب سے لی گئی ہیں، ببلیکل نیریشنز جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے تفسیر. تو ایسی تفسیروں کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ نہ ہم اس کی تردید کرتے نہ تصدیق کرتے. لہٰذا اس تفسیر کو بنیاد بنا کر اگر تفسیر کوئی آدمی کرے گا، قرآن کی آیت کو سمجھے گا، تو وہ غلط ہوگا. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس. تو یہ کتاب بھی جس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بہت سے اقوال منسوب کر دیے گئے کہ یہ ان کی تفسیر ہے، تو یہ بھی ناقابل اعتبار ہے. اور اس کے اندر بھی اکثر روایتیں ایسی ہی ہیں کہ جن کا کوئی نہ سر نہ کوئی پیر. تو ہمارے یہاں تو یہ بالکل ایک طے چیز ہے کہ کون سی کتابیں قابل اعتبار ہیں اور کون سی نہیں. جی میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت آخری والے پر. جی یہ سوال مجھ تک بھی پہنچا تھا. سب سے پہلا تعجب تو یہ ہوتا حضرت کہ لفظ جو ذکر ہے کہ کہیں بھی اگر کسی بھی کتاب میں آ جائے تو ان کا ذہن وہیں کیوں چلے جاتا ہے. جس صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہا مفتی صاحب ہمیں تعجب یہ ہے کہ ان کو اس لفظ کا یہی ایک معنی کیوں نظر آتا ہے. نہیں، وہ لفظ تو ہے بھی نہیں وہاں پر. ہاں، لفظ عزو موجود ہے، لفظ ذکر موجود نہیں ہے. جی جی. تو اس ہاں یہ اصل میں لفظ وہ ہے بھی نہیں، لیکن اس پورے جسم کے اندر پارٹس آف باڈی کا وہی حصہ، اسی حصے کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے. خیر، ان کی ذہنیت کیسے پتہ چلتا ہے. دوسری بات حضرت انہوں نے عربی عبارت پڑھی، ایسا لگتا ہے ان کو کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار دیا. اصولی حضرت بات اگر دیکھی جائے تو یہ جو کتاب ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو اصل متن وہ تنویل الابصار کے نام سے ہے، اور اس کے بعد اس کی شرح حضرت الدر المختار کے نام سے، پھر اس کے بعد حضرت اس کا حاشیہ ہے رد المحتار کے نام سے. اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو افتاء کے درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ رد المحتار پڑھائی جاتی ہے، پورے مکمل حاشیہ اور پورے متن کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اور متون کے اوپر فتویٰ دینے سے منع بھی کیا جاتا ہے، بلکہ اگر اس فقط متون کو رکھا جائے گا تو افتاء کے رولز کے اندر اس سے فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا، بلکہ فتوے کے لیے آپ کو شامی یعنی مکمل طور پر شرح اس کی اٹھانی پڑے گی. تو یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. تو مسلمانوں کو بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصول یہ ہے کہ اصل میں وہ کتاب اور اس کی شرح مکمل سامنے رکھ کر پڑھائی جاتی ہے، اور ڈائریکٹلی کوئی اگر اس سے بات بیان بھی کرے گا تو قابل اعتبار ویسے بھی نہیں ہے وہ، صحیح، اگر جو لکھی ہوئی کیوں نہ ہو. امپورٹنٹ، بہت اہم پوائنٹ. اچھا جی ایکنالوجی اسلام صاحب. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور پینلسٹ کو سلام. دوسرا یہ کہ جو آپ نے وہ بات بتائی ٹیچر والی، تو وہ بہت ڈس ہارٹن میں ہو گیا اس کے بعد جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا. انفیکٹ میرے آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے. اور اگر ایسا ہوتا کہ ریورس ہم کر لیں کہ وہ بچہ ہندو ہوتا تب میں شاید 2 آنسو اور بہا دیتا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس لیے آنسو بہائے کہ وہ مسلمان تھا، لیکن اس لیے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ٹراما ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں ہم سب دعا کریں اس بچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ کچھ خیر ہی نکالے، اس کو دین پہ استقامت دے اور اس کو صبر دے. اچھا، رہی بات مفتی صاحب ساحل کی، تو اب کیونکہ وہ اس سب مسئلوں میں پڑ ہی گیا ہے
کیونکہ اس کی تھنکنگ ہی ایسی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ کہاں فٹ کرنا ہے. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں کچھ پریزنٹ کرنا چاہوں گا اس کے لیے کچھ سورس، تاکہ وہ اس پہ بھی تبصرہ کرے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو وہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں. اگر میری اسکرین آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. جی اسکرین سامنے؟ جی ہاں جی. تو میں نے کھولی ہے یہاں پہ گروڑا پرانا. یہ پراناز میں سے ایک کتاب ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی. تو اس میں کیا لکھا ہے آپ کے سامنے میں پڑھوں گا نہیں، بس آپ وہ دیکھ لیں. اور میں چاہتا ہوں ساحل صاحب جو ہیں وہ اس پہ اپنا تبصرہ کریں جس طریقے سے وہ فقہ کی کتابوں پہ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کو پڑھیں، پورے گروڑا پرانا کو پڑھیں، اور خود اس پہ بھی تھوڑی سی 1-2 سٹریم جو ہے وہ کر لیں. کیونکہ میں پڑھنے نہیں والا کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے آپ کے سامنے میرے خیال سے پڑھ ہی لیں. جب وہ پڑھ کے نہیں حضرت، جب وہ پڑھ کے سوال کر تو پڑھ لیں حیدر بھائی، تاکہ جو ہماری آڈینس ان کے سوال تو پتہ چل جائے. ہاں پڑھ ہی لیں. لکھا یہ ہے کہ the scrotums are of equal size, he shall be a king. If the scrotums hang loose, he will live 100 years. If the scrotum are lifted up, the man shall be long lived. If they are rough, the man become a lord. If they are grey, the man is poor. And if they are dirty in appearance, the man enjoys happiness. اس کے آگے میں نہیں پڑھوں گا، بس پلیز. یہ کامیڈی نائٹس ہو جائے گی. مجھے معذرت کریں، میں اس کو شیئر بھی کرنا نہیں اب مناسب سمجھتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ساحل صاحب کو ایک ٹاپک دے دیں، ان کو بھی تھوڑا اور سپر چیٹ مل جائے. جی اس پہ بھی اسٹریم کر لیں. جی مفتی صاحب، میرے خیال سے علی رضا بھائی کو یہ ٹرانسفر کریں. علی رضا بھائی صاحب اس پر جو ہے ایک اسٹریم ہونی چاہیے. بالکل میں بالکل. جی ہاں. تو یہ بڑا یہ زبردست آپ نے اقتباس نکالا ہے. تو بھائی اس کا بھی دفاع کریں لوگ. آخر بتائیں کہ آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، کہ کون سی کتاب آپ کے یہاں قابل اعتبار ہے اور کون سی نہیں، اور کیوں؟ ہمارے یہاں تو پورا سسٹم ڈیولپڈ ہے. مفتی صاحب قابل اعتبار ہو یا نہ ہو، میرا ایک سوال ہے. اگر کوئی غریب تھا، جس بندے نے یہ کتاب لکھی نا، اس نے کیسے چیک کیا کہ یہ جو اس کا پارٹ تھا وہ کیسا دکھتا تھا؟ مطلب الگ الگ لوگوں کے پارٹ اسے چیک کیے ہوئے ہیں. مطلب میرا سمپل سا سوال ہے، مائنڈ بلون. جی اچھا. علی رضا صاحب نے ماشاءاللہ گزشتہ چند دنوں میں کچھ ڈیبیٹس بھی کی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اور ان کی ایک ڈیبیٹ میں نے مختصر سی دیکھی ہے، ہیٹڈ ڈیبیٹ کے ساتھ جو ہوئی ہے. غالباً انہی کے چینل پر ہوئی ہے شاید، یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو لیکن اس میں نے دیکھا کہ وہ شروع میں کہہ رہے ہیں، اس کی شارٹ ویڈیو بھی بنی ہے، میں انشاءاللہ اس کو شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اور اس کے بعد پھر علی رضا خرم صاحب نے اس شخص کا جھوٹ ثابت کر دیا. اس نے ویڈیو میں معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کہا. لیکن ہم منتظر ہیں کہ بھائی وہ اسلام کب قبول کریں گے. اسلام تو قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اس کا مطلب وہ جھوٹے بھی ہیں اور وعدہ خلاف بھی ہیں. اب 2 باتیں آ گئی ان کے خلاف. تو یہ ایک زبردست یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور علی رضا صاحب آپ کی چینل پر اسلامک اویکننگ پر وہ ڈیبیٹ موجود ہے یا نہیں؟ جی بالکل وہ ڈیبیٹ موجود ہے، پھر اس کی ہائی لائٹس موجود ہیں، پھر اس کی شارٹس موجود ہیں. اور وہ بندہ ابھی تک جو ہے مقرور ہے، بھاگا ہوا ہے. میں نے اسے کہا ہے کہ اس کا ایک حصہ رہتا ہے، کیونکہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ نے ریفرنس غلط دی ہیں. تو میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی آپ کسی دن تشریف لے آئے آپ ہمارے چینل پہ، کیونکہ اس کی ضد کی وجہ سے میں اس کے چینل پہ جا کے اس کو ایکسپوز کر کے آیا تھا. ٹائم 1 گھنٹہ طے ہوا، اور اس کو مناتے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے 3.25 گھنٹے اس نے لگائے. اس کے بعد میں نے کہا بھی اسی چینل پہ کہہ کے آیا ہوں کہ اب باقی حصہ جو رہتا ہے، کیونکہ میں اس میں بھی تمہیں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے نانی سے کہانیاں سن کے ریفرنس کوٹ نہیں کیے، یا نیند میں نہیں ہم تھے، یا سوئے ہوئے نہیں تھے، یا شراب نہیں پی ہوئی تھی جس وقت ہم نے وہ آپ کی کتابیں کھول کے سامنے رکھی ہیں. ہم نے ذمہ داری سے کی، وہ آ نہیں رہا. اس کا لنک اگر کامنٹ میں آ جائے تو میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہے کر لیں. میں ابھی لنک وہ والی جو ڈیبیٹ آپ کی ہوئی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو بہرحال ٹھیک ہے. تو اب میں لنک پبلک کر رہا ہوں انشاءاللہ یہاں جوائن کرنے کا. جسٹ اے سیکنڈ. یہ وہ نبید والی ڈیبیٹ پہ بات چل رہی تھی جو اس نے وہ بات اٹھائی تھی، کیونکہ میں نے وہ چیز جب دیکھی میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ شوق میں بھی رہا اور ہنس بھی رہا تھا.
کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایسے ایسے باتیں نکال لیتے ہیں حدیثوں میں سے؟ نہیں، اس ٹاپک پہ نہیں تھی، مفتی صاحب سے